रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह खुलासाए तफ़सीर क़ुरान में दरस क़ुरान में जिस अहम वाक़े पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहि सलातु वस्सलाम का वाक़या है। और अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के ये दोनों नबी, इनका ये एक ऐसा सबक आमोज़ और बेहतरीन वाक़या है। मुकम्मल हमारे साथ रहिएगा और तवज्जो से समाअत कीजिएगा। 15वें पारे के अखीर में और 16वें पारे के शुरू में इस वाक़े को बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा। इससे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या इस शर्त पर मैं तुम्हारे साथ रहूं कि तुम मुझे वो दुरुस्त बात सिखाओ जो तुम्हें सिखाई गई है। ख़िज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने ख़ास उलूम और इल्म अता फ़रमाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप मुझे भी वो चीज़ सिखाइए, वो बतलाइए कि आपको अल्लाह ने क्या क्या उलूम दिए हैं, क्या आप पर अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की ख़ास रहमतें हैं। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क़ाल इन्नका लन तस्ततीअ मइय सब्रा। जवाब दिया कि आप मेरे साथ हरगिज़ न ठहर सकेंगे। अब यहाँ ख़िज़र अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लें कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम, आपका नाम, आपकी कुनियत अबुल अब्बास है और आपका नाम बलिया बिन मलकान है। और तफ़सीर सावी के अंदर इसके मुताल्लिक़ लिखा है कि जो शख्स हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का नाम कुनियत याद रखेगा, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल उसका ख़ातिमा बिल खैर फरमाएगा। और दूसरी एक और चीज़ बयान की गई कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता फ़रमाई। अगरचे कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की नबुव्वत के हवाले से उलमा में इख्तिलाफ़ इस अंदाज़ में मौजूद है, चूँकि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ये वो नबी हैं कि जिनको बाकायदा कोई उम्मत नहीं अता की गई। तो इस वजह से भी एक उलमा में एक इख्तिलाफ़ का एक पहलू है। लेकिन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने फ़तवा रज़विया में और इसी तरह मोतमद और मुख्तार कौल को बयान करते हुए ये इरशाद फरमाया है कि हज़रत ख़िज़र नबी हैं और दुनिया में ज़िंदा हैं। जो नबी ज़िंदा हैं, हयात हैं, जिनको अल्लाह ने हमेशगी की ज़िंदगी अता फ़रमाई है, उसके अंदर जो है वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हैं। यानी वो अब भी ज़िंदा हैं और क़यामत तक के लिए उनकी एक ज़िंदगी का बयान किया जाता है। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने ये इसलिए फ़रमाया कि हज़रत मूसा अलैहि नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम कुछ नापसंदीदा और ममनू चीज़ों को जब देखेंगे, क्योंकि ख़िज़र अलैहिस्सलाम के सुपुर्द ऐसे काम होते हैं कि जो फ़ौरन देखने के बाद समझ में नहीं आते कि किस किस तरह के काम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कर रहे होते हैं। और अगली आयात के अंदर उनका ज़िक्र भी आएगा। बड़ा ही दिलचस्प इनका वो सफ़र है, बड़ा वाक़या है। इसको हमारे साथ रहते हुए आप समाअत कीजिएगा। हज़रत सैयदना ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने जब ये फ़रमाया कि आप मेरे साथ रहने की इस्तिताअत नहीं रखते, तो मूसा अलैहिस्सलाम से ये जब गुफ्तगू हुई तो कुरान ने इसको यूँ बयान फरमाया, वकैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा। इरशाद फरमाया, और आप इस बात पर किस तरह सब्र करेंगे जिसे आपका इल्म मुहीत नहीं है। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क़ाला सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला अअसी लक अमरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह चाहेगा तो अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में पाओगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़िज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मुझे साथ लेकर आएँ और मैं आपके साथ चलूँगा और जो भी आप मामलात फ़रमाएँगे करेंगे, मैं उसको सिर्फ़ देखूँगा और मैं भी उस इल्म को, उस मामले को, उस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि अल्लाह ने आपकी क्या ज़िम्मेदारी लगाई है और आप किन किन चीज़ों में क्या क्या काम आप करते हैं। तो आगे अगली आयत में है, फ़इन इत्तबअतनी फ़ला तसअलनी अन शै। तो अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मुझसे किसी शय के बारे में सवाल ना करना। ये ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे शर्त लगा दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, हत्ता उहदिस लका मिन्हु ज़िक्रा, यहाँ तक कि मैं ख़ुद आपके सामने वो बात बयान न कर दूँ। तो ये चीज़ जो है वो पूरी की पूरी गुफ्तगू करके तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बातें तय कर ली आपस में। यानी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आपको मेरे साथ रहना है
تو آپ میرے کسی ایسے عمل کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا کہ جو آپ کو نظر میں ناپسندیدہ ہو، یعنی آپ دیکھو کہ یہ عمل تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب یہ چیز یہاں بیان کر کے کہ پھر بھی آپ نے وہاں رہنا ہے تو خاموش رہنا ہے۔ مفسرین نے یہاں پر ایک اور چیز بیان فرمائی اس آیت کے تحت، درس جو ملتا ہے یہاں سے، کہ فرمایا کہ جب آپ کسی کو کہیں کہ ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ علم اور آپ کے معاملات اور آپ کی چیزوں سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو فرمایا وہ سکھانے والا استاد ہو، وہ سکھانے والا پیر ہو، وہ تو ایسی صورت کے اندر وہ صاحب علم حضرات جو آپ کے سامنے ہوں، تو ان کے کسی بھی فعل پر، کسی بھی چیز پر اس وقت تک کوئی اعتراض نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی حکمت کو نہ سمجھ لیں۔ تو یہاں خضر علیہ السلام نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرما دیا کہ جب تلک میں خود نہ بتا دوں آپ اس پر کچھ نہیں بولیں گے، اگرچہ آپ کو وہ معاملہ ناپسند ہی کیوں نہ لگے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی کو چیر ڈالا۔ تو مفسر نے لکھا ہے کہ وہ ایک کوئی چیز سے ضرب لگائی تو ایک نشان پڑ گیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اب یہاں فوراً پھر ان سے کہا کہ کیا تم نے اسے اس لیے چیر دیا کہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک یہ تم نے برا کام کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری چیز کو دیکھ کر خضر علیہ السلام سے جب یہ الفاظ کہے کہ بھئی آپ نے یہ سوراخ کیوں کر دیا، تو قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو پھر فوراً خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلنے کی استطاعت نہیں رکھ سکیں گے، لہٰذا جو ہے یہ گفتگو جیسے ہی کی تو قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فوراً عرض کی، کہا کہ میری بھول پر آپ مؤاخذہ نہ کرو، بلکہ یہ مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالو اور مجھے ساتھ لے کر چلو۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ آپ مجھے ساتھ رکھیں، میں اب آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں بات کروں گا۔ تو قرآن کہتا ہے فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام آگے چلتے ہیں، تھوڑا آگے چلے یہاں تک کہ ایک لڑکا ملا تو فقتلہ، تو اس کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس، اب موسیٰ علیہ السلام پھر بولے کہ یہ آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا، یہ کیوں کیا؟ تو ایک پاکیزہ جان تھی، لقد جئت شیئا نقرا، بے شک تم نے یہ ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ اب یہ بات جب کہی تو پھر خضر علیہ السلام نے وہی بات یاد دلائی، کہا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ تو قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ اب یہ آخری بات تھی اور بے شک میری طرف سے اس عذر کو جو ہے وہ قبول کیجیے اور یہ میرا عذر پورا ہو چکا۔ اب یہاں سے پھر یہ آگے چلتے ہیں، فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، تو یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس بستی کے باشندوں سے انہوں نے کھانا مانگا، ایک سفر چل رہا تھا، تو انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں اس گاؤں میں ایک دیوار کے پاس پہنچے جو گری ہوئی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بنا کر سیدھا کرنا شروع کیا۔ تو قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اب پھر موسیٰ علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ آپ نے یہاں دیوار بنانا شروع کر دی، ان سے کام کر لیا، ان سے اجرت لے لیتے، ہم اس اجرت سے کھانا کھا لیتے۔ تو اب یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال ھذا فراق بینی و بینک، کہتے ہیں یہ آپ کے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے بس۔ تو سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن کاموں پر میں معمور ہوں، جس کی حکمت ہے وہ کیا ہے۔ اما السفینہ، وہ پہلی اس بات کو یاد کریں جس کشتی کو میں نے جو ہے پھاڑ دیا تھا، سوراخ کر دیا تھا۔ فاما السفینۃ فکانت لمساکن یعملون فی البحر
فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ تو یہاں پر خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ ایک مسکین شخص کی ایک کشتی تھی، دریا میں وہ کام کرتا تھا، اس سے وہ روزگار کماتا تھا، اور ہوا یہ کہ اگر یہ میں ایسے ہی چھوڑ دیتا تو اس کے بعد ہمارے بعد ایک بادشاہ نے وہاں سے گزرنا تھا، اور وہ بادشاہ اس کو صحیح سلامت پا کر اس کشتی کو وہ کیا کرتا کہ اس کو زبردستی چھین لیتا۔ اب یہاں پر جن چیزوں کو بیان فرمایا کائنات میں اللہ کی تکوینی حکمتوں کا مکمل ادراک یہ ممکن نہیں ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل کی حکمتیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح ہوتی ہیں، اور ہمارا عمل ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز کو یہاں بیان کیا کہ جب دو ایسے نقصانات کا سامنا ہو جن میں سے ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو، تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان اختیار کر لینا یہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ بسا اوقات وہ چھوٹی تکلیف بڑی تکلیف سے اس بندے کو بچا لیتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اس میں یہ حکمت بیان کی گئی کہ اگر اس شخص سے کی جو کشتی ہے اس کو جو ہے عیب دار نہ کیا جاتا تو بادشاہ نئی کشتی سمجھ کر، چونکہ یہ نئی کشتی تھی، صاف ستھری تھی، بادشاہ اس پوری کشتی کو ہی لے جاتا، تو لہٰذا اس کو اس لیے عیب دار کر دیا گیا۔ وہ امل غلام، اور پھر وہ جو لڑکے کی بات ہے، فقانا ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، یہ جو لڑکا ہے اس کے ماں باپ جو ہیں یہ دونوں مسلمان ہیں، اور ہمیں ڈر ہوا کہ وہ لڑکا انہیں سرکشی کی طرف نہ لے جائے۔ یہاں پر دیکھیں اولاد کی جو محبت ہوتی ہے وہ بھی انسان کو گمراہی اور کفر کی طرف لے جاتی ہے، تو غیان و کفرا، سرکشی اور کفر میں نہ کہیں ڈال دے۔ فأردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحمہ۔ اب یہاں پر اس چیز کو واضح فرما دیا کہ ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے اور بہتر کر دے، اور حسن سلوک اور رحمت و شفقت میں زیادہ مہربان عطا فرما دے، کہ اولاد کی موت کے بعد بسا اوقات ایسی خیر ہوتی ہے کہ والدین آزمائش سے بچ جاتے ہیں، یا بعد میں انہیں نیک اور صالح اولاد مل جاتی ہے، اور بسا اوقات وہ اولاد جو دنیا سے چلی جا چکی ہے وہ جا تو چکی، لیکن اس کی وجہ سے جس فتنے میں پڑنا تھا والدین نے اس سے رب اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے کاموں کی حکمتیں ہیں، اور والدین کے لیے حصول جنت کا وہ ذریعہ بھی ہے کہ ایسی اولاد جو بچپن میں انتقال کر گئی، تو اس میں بے شمار رب تعالیٰ عز و جل کی حکمتیں ہیں۔ اور وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رحمتم من ربک۔ اب اس آیت مبارکہ میں پڑھیں تو بڑا زبردست تیسری حکمت کو بیان فرمایا گیا ہے، اور کہا کہ بہرحال وہ جو دیوار کی بات ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے تو وہ شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی، اور یتیم اس نابالغ لڑکے یا لڑکی کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، اور حدیث مبارکہ میں ہے جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت خضر علیہ السلام نے یہاں پر وہ چیز بیان فرمایا کہ یہ جو دیوار میں نے کھڑی کی تھی، دیوار یہ ان یتیم بچوں کا گھر اور اس کی دیوار تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ لیں۔ تو اب اس میں حکمت کیا تھی کہ اگر یہ دیوار نہ بنائی جاتی تو یہ دیوار مزدور لاتے، کوئی مزدور اس کی بنیاد کھودنے کے لیے اس کو کھودتا تو اندر سے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ مال نکلتا، وہ مال وہ لوگ لے جاتے، تو ان کو نہ مل پاتا۔ حالانکہ ان کے والدین نیک تھے، ان کے صلے میں رب کائنات نے نہ صرف ان بچوں کی حفاظت فرمائی بلکہ اس مال کی بھی حفاظت فرمائی، اور یہ جب جوانی کو پہنچیں گے تو پھر یہ مال اپنے رب تعالیٰ عز و جل کی اس نعمت کو یہ وصول کر لیں گے۔ آپ کے رب کی رحمت سے ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا۔ اب یہاں ایک اور وضاحت کر دی، فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہ جتنے بھی یہ افعال ہیں
یہ میں نے جو بھی کیے ہیں بظاہر شریعت کے خلاف آپ کو لگتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، بلکہ یہ رب کے معمور کردہ وہ معاملات ہیں، رب تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، تو انہی معاملات کو میں انجام دے رہا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان باتوں کا اصل مطلب تھا جن کی آپ استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ تو اب دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اس واقعہ، یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر 3 چیزوں کا ہمیں بھی درس ملتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ کبھی بھی کسی بھی طرح استاد اور شیخ کے ساتھ جب ہم کسی معاملے یا کسی سفر میں نکلیں تو ان کی کسی ایسی چیزوں کو دیکھ کر دل میں اعتراض پیدا کرنا شروع نہ کریں، بلکہ حکمت اور معاملے کو دیکھنے کی طرف جائیں کہ وہ جب اس کی وضاحت کر دیں تو وہاں پر اس معاملے پر پھر آپ خاموشی کے ساتھ اس سبق کو سیکھ لیں، درس کو لے لیں کہ وہ کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ خضر علیہ السلام نے جب وہ تینوں چیزوں کی وضاحتیں کی تو اس کے اندر تینوں چیزوں کا ذکر اس طرح فرمایا کہ وہ جو کشتی ہے، کشتی میں چھوٹا عیب ڈال کر، چھوٹا نقصان پہنچا کر بڑے نقصان سے اس کو بچا لیا۔ تو رب کائنات بھی اپنے بندوں کو کبھی چھوٹی تکلیف میں ڈال کر ان کو بڑی تکلیف سے بچا لیتا ہے، چھوٹے نقصان سے میں جو ہے وہ مبتلا کر کے بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو ہے یہاں پر کہ ایک جو لڑکے کو قتل کیا تو فرمایا کہ اگر یہ قتل نہ ہوتا، یہ اس کو موت نہ آتی تو اس کی موت کا وقت مقرر تھا، اس کی موت آنی تھی، وہ آ گئی۔ اگر وہ نہ آتی تو یہ والدین کے پاس جب بڑا ہوتا تو اس کی محبت میں والدین گمراہی یا سرکشی کی طرف چلے جاتے، کفر کی طرف چلے جاتے۔ اور وہ جدار والا معاملہ، دیوار والا معاملہ، وہاں سے بھی ایک درس اور سبق ملتا ہے کہ والدین اگر نیک ہوں تو ان کے نیکی کا صلہ، جس طرح یہاں فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے تو ان کی نیکی کا، ان کی دعاؤں کا صلہ ان کی اولاد تک چلا، یہاں تک کہ اولاد کو اللہ نے محفوظ رکھا، ان کے مال کو محفوظ رکھا۔ تو آج ہم بھی ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم والدین ہیں تو ہمیں اپنی صالح ہونے پر، نیک ہونے پر، نیکیوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ اولاد ہے اس کے لیے دعائیں کریں، اور اسی طرح ہم قرآن مجید فرقان حمید کے واقعات سے درس لینے کی طرف بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں دنیا اور آخرت کی خوب برکتیں نصیب فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ذوالقرنین کے متعلق سوال پر ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ سے یہ ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں تو تم فرماؤ میں عنقریب تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں۔ اب یہاں جو ہے ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کفار کے جو سوال اور اس کا جواب، اس کی پوری ایک تفصیل یہاں پر اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عادل اور انصاف پسند یہ ایک بادشاہ تھے، اور حدیث پاک میں اس کو یوں بیان کیا گیا کہ عادل حکمران کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت ذوالقرنین ہوں یا دنیا میں اور جو بھی عادل بادشاہ ہوگا، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو اقتدار کے ساتھ ساتھ، دنیا میں سب کچھ دینے کے ساتھ ساتھ، قیامت کے دن جب وہ آئیں گے، عادل بادشاہ آئیں گے، تو رب کائنات ان کو یہ عظمت بھی عطا فرمائے گا۔ تو اگلی آیت کے اندر اس کی جو وضاحت اس طرح بیان کی گئی، ذوالقرنین علیہ السلام، ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کو یوں بیان کیا گیا اِنَّ مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ فَأَطْوَعَ سَبَبًا، تو وہ ایک راستے کے پیچھے چلا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ اب سورج غروب ہو رہا تھا تو اس کو کس طرح تمثیل سے اس بات کو سمجھایا، اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم رہتی تھی۔ اب یہاں سے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج قوم کا وہ ذکر شروع ہوتا ہے۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس سے کہا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے، یعنی یہ جو یاجوج ماجوج کی قوم ہے اس کو سزا دے، یا اس کے بارے میں بھلائی اختیار کب۔
تو یہاں پر بھلائی اختیار کر کے اور اس کو سزا دینا یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، دو چیزوں کا جو یہاں ذکر کیا گیا ہے اس کو سمجھے تو مفسرین نے یہاں پر ایک چیز بیان کی، فرمایا کہ مسلم حکمران اس کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے معاشرے میں پھیلتے ہوئے فساد کو روکنے کے لیے اپنے نظام اور سسٹم کو وضع کرے۔ اسی طرح ذوالقرنین کو بھی اللہ نے اس وقت جو وہاں ایک یاجوج ماجوج کا فتنہ تھا، وہ جو تکلیف تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک نظام بنانے کا حکم دیا۔ تو اس نظام کے لیے مفسرین نے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور آج بھی حکمران اگر اپنی ریاست میں، اپنے وطن میں، اپنے ملک کے اندر وہ اگر امن چاہتے ہیں تو یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو احکام کو، ان چیزوں کو ایک اچھے انداز سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ نمبر 1 کیا ہے کہ دین کے مستقل اصولوں اور جس پر اسلاف امت کا اجماع ہے اس کے مطابق دین کا تحفظ کیا جائے۔ نمبر 1 یہ بھی اسلامی سلطنت کی ایک ذمہ داری ہے۔ نمبر 2 لوگوں کے اختلاف اور جھگڑوں وغیرہ کا عدل و انصاف کے ساتھ تصفیہ، یعنی ان کے فیصلوں کو، اس کے اندر ایک عدلیہ کی بہت بڑی وہ ذمہ داری آتی ہے۔ اس نظام کو بھی حکومت ہی بناتی ہے، حکومت ہی خراب کرتی ہے۔ نمبر 3 لوگوں کے جان و مال کی چوروں اور لٹیروں سے حفاظت کرنا، فساد کرنے والوں سے حفاظت کرنا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اسلامی سزاؤں کو نافذ کرنا تاکہ جرائم کم سے کم ہوں، اور اسی طرح دشمنوں سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جنگی ساز و سامان، آلات حرب اور یہ ساری چیزیں تیار کرنا، تاکہ آپ کی ریاست کی جو حدود ہے، آپ کی ریاست، آپ کا ملک، آپ کی جو سلطنت ہے وہ محفوظ ہو اور آپ کے پاس ایک اپنی پاور ہو۔ اور اسی طرح حقداروں کی بیت المال سے مدد کرنا، کوئی غریب ہیں، یتیم ہیں، ضرورت مند ہیں، اور لوگوں کے احوال وغیرہ کی معلومات رکھنا، لوگ کس حالت اور کیفیت میں ہیں، یہ اسلامی سلطنت کے میجر اصول تھے۔ تو ذوالقرنین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ کہا گیا کہ یہ عادل بادشاہ تھے، اور عادل بادشاہ کل قیامت کے دن کس وہ معاملے کے ساتھ ہوگا کہ سایہ عرش میں جگہ پائے گا، تو یہ جو چیزیں بیان کی گئیں، اور اسی طرح عادل بادشاہوں کے لیے تو اگر یہ معاملات نافذ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے ان چیزوں کا، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون اور امن رہے گا۔ اب یہاں اگلی آیات میں ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے اس واقعے کو جو ذکر کیا گیا ہے، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، کہا بہرحال جس نے ظلم کیا تو عنقریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا تو وہ اسے بہت برا عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور بہرحال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا اور اس کا بدلہ جو ہے وہ بھلائی ہے، اور عنقریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے۔ تو یہ پوری کی پوری یہاں پر ایک گفتگو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذوالقرنین اور ان کے حوالے سے۔ تو ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستے پر چلا۔ یہاں ذوالقرنین کا مغرب کی طرف جو سفر ہے اس کا یہاں پر ذکر ہے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ تو یہاں پر یاجوج ماجوج کے متعلق اس قوم کا وہ ذکر ہے کہ مخلوق الہی پر ایک بہت بڑی ایک قوم، اور اس چیز کا ایک ذکر ہے یہاں کہ ان کی زندگی گزارنے کے طریقوں میں بہت فرق ہے۔ یہ سب قدرت خداوندی کی ایک حکمت تھی کہ یہ یاجوج ماجوج قوم تھی کہ کبھی ہیکل ہیں، عجیب و غریب ان کی جو جسامتیں ہیں، چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے یہاں پر ان کے متعلق اس چیز کو ذکر فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین اور یہ جو کے بادشاہ تھے، ان کے متعلق قرآن مجید کے اندر اور یاجوج ماجوج کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا اس کے متعلق قرآن پاک میں جو ہے اس واقعہ کی تفصیل موجود ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر تفصیلاً اس کو سماعت کریں گے، چونکہ بہت انٹرسٹنگ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اگلے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا نور ٹی وی، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ نے کے بعد